अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुद्दुस आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़े हैं 18वां पारा सूरह अल मोमिनून, आयत नंबर 50 तक हमने पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तअमलूना अलीम। ए पैगंबर, खाओ पाक चीज़ें और अमल करो साले, तुम जो कुछ भी करते हो मैं उसको खूब जानता हूँ। पिछले दो रुकू में मुतअद्दिद अंबिया का जिक्र करके अब या अय्युहर रुसुल कहकर तमाम पैगंबरों को खिताब करने का मतलब ये नहीं है कि ये सारे पैगंबर एक जगह मौजूद थे और उन सबको खिताब करके ये मजमून इरशाद फरमाया गया, बल्कि इससे ये बताना मकसूद है कि हर ज़माने में मुख्तलिफ़ कौमों और मुख्तलिफ़ मुल्कों में आने वाले अंबिया को यही हदायत की गई थी और सब के सब इख्तलाफ़ ज़माना मकाम के बावजूद एक ही हुक्म के मुखातिब थे। बाद की आयत में चूँकि तमाम अंबिया को एक उम्मत, एक जमात, एक ग्रोह करार दिया गया, इसलिए तर्ज़ बयान यहाँ ऐसा इख्तसार किया गया कि निगाहों के सामने इन सब के एक ग्रोह होने का नक्शा खींच जाए। गोया वो सारे के सारे एक जगह जमा हैं और सबको एक ही हदायत दी जा रही है, मगर इस तर्ज़ कलाम की लताफत इस दौर के बास कुन ज़हन लोगों की समझ में ना आ सकी और वो इससे ये नतीजा निकाल बैठे कि ये खिताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले अंबिया की तरफ है और उससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी सिलसिला नबूवत के जारी होने का सबूत मिलता है। ताज्जुब है जो लोग ज़बान व अदब के ज़ौक़ लतीफ़ से इस कदर कोरे हैं, वो कुरान की तफसीर करने की ज़रूरत कैसे करते हैं। अगली आयत देखते हैं। व इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून, और तुम्हारी ये उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस मुझी से डरो। पिछली आयत की थोड़ी सी तफसील। पाक चीज़ों से मुराद ऐसी चीज़ें हैं जो बजाय खुद भी पाकीज़ा और फिर हलाल तरीके से भी हासिल हों। तय्यबात खाने की हिदायत करके रहबानियत और दुनिया परस्ती के दरमियान इस्लाम की राह एतदाल की तरफ इशारा कर दिया गया। मुसलमान तो राहत की तरह अपने आप को पाकीज़ा रिस्क से महरूम करता है और ना दुनिया परस्त की तरह हलाल व हराम की तमीज़ के बगैर हर चीज़ पर मुँह मारता है। अमले साले से पहले तय्यबात खाने की हिदायत से साफ इशारा इस तरफ निकलता है कि हराम खोरी के साथ अमले साले के कोई मानी नहीं है। साले सलाह के लिए शर्त अव्वल ये है कि आदमी रिज़्क़ हलाल कमाए। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह खुद पाक है, इसलिए पाक ही चीज़ को पसंद करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई और इसके बाद फरमाया कि एक शख्स लंबा सफ़र करके गुबार आलूद परागंदा मुँह आता है और आसमान की तरफ हाथ उठा कर दवाई मांगता है, यार अब मगर हाल ये होता है कि रोटी उसकी हराम, कपड़े उसके हराम और जिस्म उसका हराम की रोटियों से पला हुआ। अब किस तरह ऐसे शख्स की दुआ कबूल। मुस्लिम, तिरमिज़ी, अहमद बिन हदीस अबी हुरैरा। और तुम्हारी ये उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस मुझी से डरो। तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है, यानी तुम एक ही ग्रोह के लोग हैं। उम्मत का लफ्ज़ इस मजमूए अफराद पर बोला जाता है जो किसी असल मुश्तरक पर जमा हो। अंबिया चूँकि इख्तलाफ़ ज़माना मकाम के बावजूद एक अकीदे, एक दीन और एक दावत पर जमा थे, इसलिए फरमाया गया कि इन सब की एक ही उम्मत है। बात का फ़िक्रा खुद बता रहा है कि वो असल मुश्तरक क्या थी जिस पर सब अंबिया जमा थे। फ़तक़त्तऊ अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरा कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून, मगर बाद के लोगों ने अपने दीन को आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया। हर ग्रोह के पास जो कुछ है इसी में वो मगन है। ये महज बयान वाक़या ही नहीं है बल्कि उस इस्तदलाल की एक कड़ी भी है जो आगाज़ सूरत से चला आ रहा है। दलील का खुलासा ये है कि जब नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा तक तमाम अंबिया यही तौहीद और अक़ीदे आखिरत की तालीम देते रहे हैं, तो लामहल्ला इससे साबित होता है कि नूह इंसानी का असल दीन यही इस्लाम है और दूसरे तमाम मज़ाहिब जो आज पाए जाते हैं वो इसी की बिगड़ी हुई सूरतें हैं।
جو اس کی بعض صداقتوں کو مسخ کر کے اور اس کے اندر بعض من گھڑت باتوں کا اضافہ کر کے بنائی گئی ہیں۔ اب اگر غلطی پر ہیں تو وہ لوگ ہیں جو ان مذاہب کے گرویدہ ہو رہے ہیں، نہ کہ وہ جو ان کو چھوڑ کر اصل دین کی طرف بلا رہا ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اچھا تو چھوڑو انہیں ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ پہلے فکرے اور دوسرے فکرے کے درمیان ایک خلا ہے جسے بھرنے کے بجائے سامع کے تخیل پر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ اس کو تقریر کا پس منظر خود بھر رہا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ اللہ کا ایک بندہ 5-6 سال سے لوگوں کو اصل دین کی طرف بلا رہا ہے اور دلائل سے بات سمجھا رہا ہے، تاریخ سے نظیریں پیش کر رہا ہے، اس کی دعوت کے اثرات و نتائج عملاً نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور پھر اس کا ذاتی کردار بھی اس امر کی ضمانت دے رہا ہے کہ وہ ایک قابل اعتماد آدمی ہے۔ مگر اس کے باوجود لوگ صرف یہی نہیں کہ اس باطل میں مگن ہیں جو ان کو باپ دادا سے ورثے میں ملا تھا، اور صرف اس حد تک بھی نہیں کہ وہ اس حق کو مان کر نہیں دیتے جو روشن دلائل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ ہاتھ دھو کر اس داعیے حق کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ہر درمی، لان ملامت، ظلم، جھوٹ، غرض کوئی بری سے بری تدبیر بھی اس کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرنے سے نہیں چوکتے۔ اس صورتحال میں اصل دین حق کی وحدت اور بعد کے ایجاد کردہ مذاہب کی حقیقت بیان کرنے کے بعد یہ کہنا کہ چھوڑو انہیں ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں، خود بخود اس معنی پر دلالت کرتا ہے کہ اچھا اگر یہ لوگ نہیں مانتے اور اپنی گمراہیوں میں ہی مگن رہنا چاہتے ہو تو چھوڑو انہیں۔ اس چھوڑو کو بالکل لفظی معنوں میں لے کر یہ سمجھ بیٹھنا کہ اب تبلیغ ہی نہ کرو کلام کے تیوروں سے نام شنائی کا ثبوت ہوگا، ایسے مواقع پر یہ بات تبلیغ و تلقین سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ غافلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہی جایا کرتی ہے۔ پھر ایک وقت خاص تک کے الفاظ میں ایک بڑی گہری تنبیہ ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ غفلت کا یہ استغراق زیادہ دیر تک نہیں رہ سکے گا۔ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ چونک پڑیں گے اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ بلانے والا جس چیز کی طرف بلا رہا تھا وہ کیا تھی، اور یہ چیز جس میں مگن تھے وہ کیسی تھی۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہے، نہیں اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ اس مقام پر آغاز سورہ کی آیتوں پر پھر ایک نگاہ ڈال لیجئے۔ اسی مضمون کو اب پھر ایک دوسرے انداز سے دہرایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ فلاح اور خیر اور خوشحالی کا ایک محدود مادی تصور رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک جس نے اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھا گھر پا لیا، جو مال و اولاد سے نواز دیا گیا اور جسے معاشرے میں نام و نبوت اور اثر و رسوخ حاصل ہو گیا، اس نے بس فلاح پا لی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ ناکام و نامراد رہا۔ اس بنیادی غلط فہمی سے پھر ایک اور اس سے بھی زیادہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، اور وہ یہ تھی کہ جسے اس معنی میں فلاح نصیب ہے وہ ضرور راہ راست پر ہے، بلکہ خدا کا محبوب ہے، اور ورنہ کیسے ممکن تھا کہ اسے یہ کامیابیاں حاصل ہوتی۔ اور اس کے برعکس جو اس فلاح سے ہم کو علانیہ محروم نظر آ رہا ہے وہ یقیناً عقیدے اور عمل میں گمراہ اور خداؤں کے غضب میں گرفتار ہے۔ اس غلط فہمی کو جو در حقیقت مادہ پرستانہ نقطہ نظر رکھنے والوں کی ضلالت کے اہم ترین اسباب میں سے ہے، قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے، مختلف طریقوں سے اس کی تردید کی گئی ہے، اور طرح طرح سے یہ بتایا گیا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم چند اہم حقیقتیں ایسی ہیں کہ جب تک آدمی ان کو اچھی طرح نہ سمجھ لے اس کا ذہن کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ اول یہ کہ انسان کی فلاح اس سے وسیع تر اور بلند تر چیز ہے کہ اسے کسی فرد یا گروہ یا قوم کی محض مادی خوشحالی اور وقتی کامیابی کے معنی میں لے لیا جائے۔ دوم یہ کہ فلاح کو اس محدود معنی میں لینے کے بعد اگر اسی کو حق و باطل اور خیر و شر کا معیار قرار دے لیا جائے تو یہ ایک ایسی بنیادی گمراہی بن جاتی ہے جس سے نکلے بغیر ایک انسان کبھی عقیدہ و فکر اور اخلاق و سیرت میں راہ راست پا ہی نہیں سکتا۔ سوم یہ کہ دنیا فی الاصل دارالجزا نہیں بلکہ دارالامتحان ہے۔ یہاں اخلاقی جزا و سزا اگر ہے بھی تو بہت محدود پیمانے پر اور ناقص صورت میں ہے، اور امتحان کا پہلو خود اس میں بھی موجود ہے۔ اس حقیقت کو نظر انداز کر کے یہ سمجھ لینا کہ یہاں جس کو جو نعمت بھی مل رہی ہے وہ انعام ہے، اور اس کا ملنا انعام پانے والے کے برحق اور صالح اور محبوب رب ہونے کا ثبوت ہے، اور جس پر جو آفت بھی آ رہی ہے وہ سزا ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ سزا پانے والا باطل پر ہے، غیر صالح ہے اور مغضوب بارگاہ خداوندی ہے۔ یہ سب کچھ در حقیقت ایک بہت بڑی غلط فہمی بلکہ حماقت ہے۔
جس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی دوسری چیز ہمارے تصور حق اور معیار اخلاق کو بگاڑ دینے والی ہو۔ اور ایک طالب حقیقت کو اول قدم پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے، اور یہاں بے شمار مختلف صورتوں سے افراد کا، قوموں کا اور تمام انسانوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ اس امتحان کے دوران جو مختلف حالات لوگوں کو پیش آتے ہیں وہ جزا سزا کے آخری فیصلے نہیں ہیں کہ انہی کو نظریات، اخلاق اور اعمال کی صحت اور غلطی کا معیار بنا لیا جائے، اور انہی کو اللہ کے ہاں محبوب یا مغضوب ہونے کی علامات قرار دے لیا جائے۔ چہارم یہ کہ فلاح کا دامن یقیناً حق اور نیکی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور بلا شک و ریب یہ ایک حقیقت ہے کہ باطل اور بدی کا انجام خسران ہے۔ لیکن اس دنیا میں چونکہ باطل اور بدی کے ساتھ عارضی نمائشی فلاح اور اسی طرح حق اور نیکی کے ساتھ ظاہری اور وقتی خسران ممکن ہے، اور اکثر و بیشتر یہ چیز دھوکہ دینے والی ثابت ہوتی ہے، اس لیے حق و باطل اور خیر و شر کی جانچ کے لیے ایک مستقل کسوٹی کی ضرورت ہے جس میں دھوکے کا خطرہ نہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور آسمانی کتابیں ہم کو وہ کسوٹی بہم پہنچاتی ہیں۔ انسانی عقل عام اس کی صحت کی تصدیق کرتی ہے، اور معروف منکر کے متعلق نوع انسانی کے مشترک وجدانی تصورات اس پر گواہی دیتے ہیں۔ پنجم یہ کہ جب کوئی شخص یا قوم ایک طرف تو حق سے منحرف اور فسق و فجور اور ظلم و طغیان میں مبتلا ہو، اور دوسری طرف اس پر رب کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو، تو عقل اور قرآن کی دونوں کی روح سے یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو شدید تر آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور اس پر اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اس کا غضب مسلط ہو گیا ہے۔ اسے غلطی پر چوٹ لگتی تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ اللہ بھی اس پر مہربان ہے، اسے تنبیہ کر رہا ہے اور سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے، لیکن غلطی پر انعام یہ معنی رکھتا ہے کہ اسے سخت سزا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس کی کشتی اس لیے تیاری ہے کہ خوب بھر کر ڈوبے۔ اس کے برعکس جہاں ایک طرف سچی خدا پرستی ہو، اخلاق کی پاکیزگی ہو، معاملات میں راست بازی ہو، خلق خدا کے ساتھ حسن سلوک اور رحمت و شفقت ہو، اور دوسری طرف مصائب اور شدائد اس پر مسلسل برس رہے ہوں اور چوٹوں پر چوٹیں اسے لگ رہی ہوں، تو یہ اللہ کے غضب کی نہیں، اس کی رحمت کی علامت ہے۔ سونار اس سونے کو تپا رہا ہے تاکہ خوب نکھر جائے اور دنیا پر اس کا کامل المعیار ہونا ثابت ہو جائے۔ دنیا کے بازار میں اس کی قیمت نہ بھی اٹھے تو پرواہ نہیں، سنار خود اس کی قیمت دے گا بلکہ اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا۔ اس کے مصائب اگر غضب کا پہلو رکھتے ہیں تو خود اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے دشمنوں ہی کے لیے رکھتے، یا پھر اس سوسائٹی کے لیے جس میں صالحین ستائے جائیں اور فساق نوازے جائیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون، بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کرنے والے، انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ دنیا میں خدا سے بے خوف اور بے فکر ہو کر نہیں رہتے کہ جو دل چاہے کرتے رہیں اور کبھی نہ سوچیں کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جو ظلم اور زیادتی پر پکڑنے والا ہے، بلکہ ان کے دل میں ہر وقت اس کا خوف رہتا ہے اور وہی انہیں برائیوں سے روکتا رہتا ہے۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ آیات سے مراد دونوں طرح کی آیات ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے اس کے انبیاء پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی جو انسان کے اپنے نفس میں اور ہر طرف آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آیات کتاب پر ایمان لانا ان کی تصدیق کرنا ہے، اور آیات آفاق اور انفس پر ایمان لانا ان حقیقتوں پر ایمان لانا ہے جن پر وہ دلالت کر رہی ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اگرچہ آیت پر ایمان سے خود ہی یہ لازم آتا ہے کہ انسان توحید کا قائل و معتقد تھا،
لیکن اس کے باوجود شرک نہ کرنے کا ذکر الگ اس لیے کیا گیا ہے کہ بسا اوقات انسان آیات کو مان کر بھی کسی نہ کسی طور کے شرک میں مبتلا رہتا ہے، مثلاً ریا کہ وہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، یا انبیاء اور اولیاء کی تعلیم میں ایسا مبالغہ جو شرک تک پہنچا دے، یا غیر اللہ سے دعا اور استعانت، یا برزا و رغبت ارباب من دون اللہ کی بندگی و طاعت اور غیر الہی قوانین کا اتباع۔ پس ایمان بالآیات اللہ کے بعد شرک کی نفی کا الگ ذکر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ کے لیے اپنی بندگی، اطاعت اور عبودیت کو بالکل خالص کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی بندگی کا شائبہ تک لگا نہیں رکھتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کامتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ عربی زبان میں دینے کا لفظ صرف مال یا کوئی مادی چیز دینے ہی کے نہیں ہے، معنی میں استعمال نہیں ہوتے، بلکہ معنوی چیزیں دینے کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ مثلاً کسی شخص کی اطاعت قبول کر لینے کے لیے کہتے ہیں کہ کسی شخص کی اطاعت سے انکار کر دینے کے لیے کہتے ہیں۔ اس دینے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ وہ راہ خدا میں مال دیتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب اللہ کے حضور اطاعت و بندگی پیش کرنے پر بھی حاوی ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے آیت کا پورا مفہوم یہ ہوا کہ وہ اللہ کی فرمان برداری میں جو کچھ بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو کچھ بھی خدمات انجام دیتے ہیں اور جو کچھ بھی قربانیاں کرتے ہیں، ان پر وہ پھولتے نہیں ہیں، غرور و تقوی اور پندار خدا رسیدگی میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ اپنے مقدور بھر سب کچھ کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ خدا جانے یہ قبول ہو یا نہ ہو، ہمارے گناہوں کے مقابلے میں وزنی ثابت ہو یا نہ ہو، ہمارے رب کے ہاں ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو یا نہ ہو۔ یہی مطلب ہے جس پر وہ حدیث روشنی ڈالتی ہے جو احمد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم اور ابن جریر نے نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص چوری، زنا اور شراب نوشی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے؟ اس سوال سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ اسے یاتون میں ما اتو کے معنی میں لے رہی تھیں، یعنی کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور پھر اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے۔ اس جواب سے پتہ چلا کہ آیت کی صحیح قرات یاتونا نہیں بلکہ یؤتونا ہے، اور یہ یؤتونا صرف مال دینے کے محدود معنی میں نہیں ہے، بلکہ اطاعت بجا لانے کے وسیع معنی میں ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک مومن کس قلبی کیفیت کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اس کی مکمل تصویر حضرت عمر کی وہ بات ہے کہ عمر بھر کی بے نظیر خدمات کے بعد جب دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو اللہ کے محاسبے سے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آخرت میں برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں تو غنیمت ہے۔ حسن بصری نے خوب کہا ہے کہ مومن اطاعت کرتا ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، اور منافق معیشت کرتا ہے پھر بھی بے خوف رہتا ہے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔